बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल काली ताकत, जिसके मुसन्निफ़ हैं एम ए राहत, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एथना सैंड्रा लीना पार्क फिर चौंक पड़ी। ये आज रॉकी को क्या हो गया है, उसने सोचा। कई अनोखी बातें की थीं उसने, मामूल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ। लीना को हमेशा से सफ़ेद फूल पसंद थे। रॉकी ने आज उसके बालों में लगाने के लिए सुर्ख फूल तोड़ लिया था। ये क्या? उसने जल्दी से सर पीछे हटा लिया। क्या हुआ? रॉक एडमंड फेलर ने चौंक कर कहा। तुम जानते हो, मुझे सुर्ख फूलों से नफरत है। मैं हमेशा अपने बालों में सफ़ेद फूल लगाती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज देखना चाहता था कि सुर्ख फूल तुम्हारे जगमगाते चेहरे पर क्या बहार दिखाते हैं। रॉकी मुस्कुरा कर बोला, नहीं प्लीज, मुझे सुर्खों के रंग से नफरत है। अब भी? रॉकी ने सुर्ख फूल एक तरफ फेंकते हुए कहा। लीना ने उसकी इस हरकत को भी हैरत की निगाह से देखा। एक्रीमिया का नौ मुंतखब सदर बहुत नफासत पसंद था। वो एक नन्हे से तिनके को भी ब्राइट हाउस के किसी भी कमरे में मुंतशिर नहीं देख सकता था। अब भी से तुम्हारी क्या मुराद है? रूसिया का सुर्ख रंग तो अब कतरों में बिखर गया है। खैर, तुम्हारी पसंद का सफेद फूल। उसने सफेद गुलाब का एक फूल सैंड्रा के बालों में लगा दिया। सैंड्रा लीना पार्क समझ गई कि एक्रीमिया का सदर रूसिया के टुकड़े टुकड़े हो जाने का तज़किरा कर रहा है। एक्रीमिया का एक एक फर्द दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत के टुकड़े हो जाने को अपना कारनामा समझता था। लेकिन लीना इस वक्त कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी। वो एक हफ्ते के बाद ईशल फोर्निया से वापस लौटी थी, जहां उसे चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के एक खसूसी प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया था, और ये एक खूबसूरत प्रोग्राम था। लेकिन लीना इस वक्त उस प्रोग्राम के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहती थी। वो थकन महसूस कर रही थी। सदर रॉकी के साथ आराम करना चाहती थी। रॉकी के आखिरी अमल ने लीना का कलेजा दहला दिया, जब उसने बिस्तर पर उसे रात का अलविदाई जाम पेश किया और रॉकी ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, लेकिन सीधा हाथ। ऐसा उसने कभी नहीं किया था। एक्रीमिया का नया सदर लेफ्ट हैंडेड था, और सदर बने हुए उसे एक हफ्ता नहीं, एक साल हो गया था। मगर लीना उसकी बीवी सदारत के बाद नहीं बनी थी, बल्कि उनकी शादी को बहुत से साल गुजर चुके थे। और बात इन बहुत से सालों की नहीं, बल्कि इससे भी पहले की थी, जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो जानती थी कि रॉकी सोते में भी उल्टा हाथ ही आगे बढ़ाता है। रॉकी ने आखिरी जाम पिया और नशीली निगाहों से लीना को देखने लगा। शायद तुम ज्यादा थक गए हो, इसके बावजूद तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, मेरे भी कुछ फराइज हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉकी शरारत से बोला, और लीना उसकी शरारत से महफूज न रह सकी। कुछ देर के बाद उसने चहकते हुए कहा, मैं अभी आई। कहाँ? बस अभी। लीना अपनी जगह से उठी और एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी से परफ्यूम की शीशी उठाई और परफ्यूम अपने शब ख्वाबी के लिबास पर स्प्रे करने लगी। लेकिन इस दौरान उसने केला टर्ट की वो नन्ही सी खुशबू भी उठा ली, जो स्लीपिंग पिल्स का नेमुल बदल थी, और जिसका हल्का सा स्प्रे खुशगवार नींद लाने में एक लम्हा भी नहीं लगाता था। गहरी पुरसकून नींद जो 6 घंटे के लिए आ जाती थी। एडमिन फेलर के बिस्तर में लेटकर उसने एक हाथ सीधा किया और संतरे जैसी बू फिजा में फैल गई। लीना ने चुटकी से अपनी नाक बंद कर ली। ये आज तुमने कोई नया सेंट? रॉक की आवाज भारी होती चली गई और उसने आंखें मूंद लीं। लीना ने बिस्तर से छलांग लगा दी। वो अब मुतवहश निगाहों से अपने बिस्तर में अजनबी शख्स को देख रही थी। ऐसे वक्त में वो पार्कर होम फैन के अलावा किसी और से कैसे राब्ता कर सकती थी? लेकिन किसी भी शख्स को मुखातिब करने के लिए ये नामुनासिब वक्त था, मगर मजबूरी थी। सुर्ख फोन की स्पेशल कॉल पर पार्कर हॉफमैन फौरन मुतवज्जे हुआ। वो जानता था कि ये कॉल ब्राइट हाउस के कौन से फोन से की जा सकती है। हॉफमैन, हॉफमैन की आवाज सुनाई दी। लीना पार्क बोल रही हूँ। खैरियत मादाम? नहीं, लीना ने संगीन लहजे में कहा। क्या बात है? मेरे कमरा खास में तुम्हारी मौजूदगी सख्त जरूरी है। आप सिक्योरिटी को हिदायत करें।
اوکے۔ لینا نے سلسلہ منقطع کر لیا اور پھر اس نے سیکیورٹی کو رنگ کیا۔ مسٹر ہوفمین آ رہے ہیں، انہیں مجھ تک آنے دیا جائے، وہ تنہا ہوں گے۔ اوکے میم۔ ایکریمیا CIA کا سربراہ پارکر ہوفمین اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے سوا کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس کے شناسا اسے دوسری حیثیت سے جانتے تھے، کسی کو اس کے اصل عہدے کا علم نہیں تھا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدر ایکریمیا کے بعد پورے ملک میں سب سے بڑا عہدہ اسی کا ہے، لیکن خفیہ عہدہ۔ آپ نے مجھے سنسنی میں مبتلا کر دیا ہے مدام۔ بات ایسی ہی ہے، میں جاننے کے لیے بے چین ہوں، کیا مسٹر فیلر سو رہے ہیں؟ ہاں، مجھے میری طلبی کی وجہ بتائی جائے، پارکر ہوفمین نے کہا۔ مسٹر ہوفمین، آپ کے سوا میں اس وقت کسی سے رجوع نہیں کر سکتی تھی، میں ایک شدید مشکل کا شکار ہو گئی ہوں۔ میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں مدام۔ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ راکی اس وقت برائٹ ہاؤس میں موجود نہیں ہے؟ لیکن آپ نے کہا ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ ہاں، راکی کے بستر پر جو شخص صدر ایکریمیا کی حیثیت سے سو رہا ہے، وہ اصل میں راک ایڈمن فیلر نہیں ہے۔ لینا پارک نے سنسنی خیز انکشاف کیا اور CIA کے سربراہ کا چہرہ گہرا سرخ ہو گیا۔ چند لمحات وہ ہیجانی نگاہوں سے سینڈرا لینا پارک کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ کیا تم بہتر نہ سمجھو گے کہ میرے ساتھ آ کر اسے دیکھ لو، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں؟ آؤ۔ لینا پارک ہوفمین کو لے کر خوابگاہ میں داخل ہو گئی، جہاں کی حسین فضا میں بستر پر ایکریمیا کا صدر سو رہا تھا۔ ہوفمین کشیدہ اعصاب کے لیے بستر کے قریب پہنچ گیا اور جھک کر ایڈمن فیلر کو دیکھنے لگا۔ چند لمحات اس کی عقابی نگاہیں ایڈمن فیلر کا جائزہ لیتی رہیں۔ اس کے بعد اس نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا، مدام، آپ کے اس شبے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ مسٹر ہوفمین، دنیا کا ہر شخص کسی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایک بیوی اپنے شوہر کو جس قدر پہچان سکتی ہے کوئی دوسری شخصیت نہیں۔ کیا آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ یہ مسٹر راکی نہیں ہے؟ ہاں، آپ نے مجھے شدید سنسنی کا شکار کر دیا ہے مدام۔ اس سنسنی خیز انکشاف سے تو نہ صرف ایکریمیا میں بلکہ پوری دنیا میں بھونچال آ سکتا ہے۔ فی الحال یہ انکشاف میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ تم جانتے ہو میں آج ہی بیرونی دورے سے واپس آئی ہوں اور میری ملاقات راکی سے ہوئی ہے، لیکن راکی… اوہ مسٹر ہوفمین، تم سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ راکی نہیں ہے؟ میں آپ کے ان الفاظ کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا مدام، اور نہ ہی انہیں نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لیکن مسٹر راکی کیا سو رہے ہیں؟ ہاں، گہری نیند جو اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی میں نے اسے ہلکی نیند سلا دیا ہے۔ یہ نیند بے شک نیم بے ہوشی کی کیفیت رکھتی ہے، لیکن 6 گھنٹے سے پہلے اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ طریقہ؟ ہوفمین نے سوال کیا۔ ایک خاص دوا جو بے خوابی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ مدام، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اب کسی دوسرے کمرے میں آرام کریں؟ مطلب کیا یہاں کچھ اور لوگوں کو بلایا جائے گا؟ نہیں۔ پھر میں مسٹر راکی کو خفیہ راستے سے مطلوبہ جگہ لے جاؤں گا جہاں ان کی ضرورت ہے۔ خفیہ راستہ؟ ہاں مدام، اور اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو؟ نہیں مدام، وہ راز جو ضروری ہوتے ہیں انہیں ضروری لوگوں تک ہی رہنا چاہیے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے صدر ایکریمیا کی بیوی کی حیثیت سے میں غیر ضروری شخصیت ہوں؟ نہیں مدام، لیکن جتنے اختیارات مجھے حاصل ہیں میں ان سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اوہ، میں بے چین رہوں گی۔ آپ خود کو پرسکون رکھیے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ بھی وہی دوا استعمال کیجیے اور صبح تک سکون کی نیند سوئیے، یہ ضروری ہے۔ سینڈرا بے چینی سے ہاتھ ملنے لگی، لیکن اصول ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد خوابگاہ سے باہر نکل گئی اور اب خوابگاہ کا نظام CIA کے سربراہ نے سنبھال لیا۔ اس نے نیچے جھک کر صدر ایکریمیا کو اپنے شانے پر اٹھایا اور اپنے مضبوط جسم کے سہارے جھکے بغیر چلتا ہوا باتھ روم کے اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جو صدر ایکریمیا کی خوابگاہ کا تنہا باتھ روم تھا۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے باتھ روم کی فٹنگز کو ایک خاص انداز میں جنبش دی اور باتھ روم کی ایک پوری دیوار اپنی جگہ سے سمٹ گئی۔ ہوفمین راک ایڈمن کو لے کر اس دیوار کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ غالباً اس جگہ سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے تاریکی میں وہی دیوار کو ٹٹول کر ایک سوئچ آن کیا اور اس کے بعد کھڑے ہی کھڑے زمین کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچنے کے بعد وہ اس کمرے کے دروازے کو کھول کر باہر نکلا۔ دروازے کے دوسری جانب صاف ستھری جگہ تھی۔ یہاں ایک پرانی فورڈ گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔
ہافمین نے صدر ایکریمیا کو اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور سٹیئرنگ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی، اور اس کے بعد وہ رات کی تاریکی میں ایک لمبی سرنگ سے گزرتا ہوا کھلی جگہ پر آ گیا جو ایک سنسان اور ویران راستے پر جاتی تھی، اور پھر اس کی گاڑی برق رفتاری سے سفر کرنے لگی۔ پراسرار عمارت کے ایک زمین دوز کمرے میں 5 آدمی ایک سٹریچر پر لیٹے ہوئے راک ایڈمن فیلر کا بغور جائزہ لے رہے تھے، اور ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر تک راک ایڈمن فیلر کا مکمل جائزہ لیا گیا، اس کے چہرے پر طرح طرح کے لوشن آزمائے گئے اور ان کا نتیجہ نوٹ کیا گیا، لیکن راک ایڈمن فیلر اپنی اصلی شکل میں سامنے موجود تھا۔ تب CIA کے سربراہ کو رپورٹ دی گئی، نہیں جناب، یہ چہرہ اصلی ہے اور اس پر میک اپ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے احترام کے ساتھ دوبارہ سٹریچر پر لٹا دیا جائے، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ پھر CIA کا سربراہ اسی عمارت کے ایک دوسرے گوشے میں پہنچ گیا جہاں پورا حصہ جدید طرز کے کمپیوٹر سے آراستہ تھا۔ اس نے ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنا پرابلم کمپیوٹر کو فیڈ کر دیا اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس پرنٹر کی جانب دیکھنے لگا جو روشن ہو گیا، اور اس کے سوال کا جواب اسے ملنے والا تھا۔ سوال کے جواب میں جو تحریر سامنے آئی وہ یہ تھی: اس کے باوجود کہ اس کے چہرے پر میک اپ کے نشانات نہیں ملے، لیکن اگر اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے تو اس بات کی اہمیت یقینی ہے، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ اس کے دوسرے دن کے پروگرام جو سیکرٹریوں کے بورڈ کے حوالے ہیں خفیہ طریقے سے معلوم کیے جائیں اور اسے اس کی جگہ پہنچا دیا جائے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور مسٹر پارکر ہافمین، آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ راک ایڈمن فیلر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کی تفصیل مہیا کی جائے تاکہ اس کا مناسب جواب دیا جائے۔ پارکر ہافمین نے کمپیوٹر آف کر دیا، لیکن اس کی پیشانی کی ایک رگ بری طرح پھول گئی تھی جو اس کی ذہنی پریشانیوں کا پتہ دیتی تھی۔ جس انداز میں ایکریمیا کے صدر کو لایا گیا تھا، اسی طرح اسے واپس اس کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ غالباً دوسرے کمرے میں سینڈرا لینا پارک گہری نیند سو چکی تھی، اور اب صبح ہی یہ پتہ چل سکتا تھا کہ راک ایڈمن فیلر کے اپنے معمولات کیا ہیں۔ پھر یہ ضروری تھا کہ پارکر ہافمین سیکیورٹی کو اپنی واپسی کی اطلاع دے کر وہاں سے نکل جائے، کیونکہ برائٹ ہاؤس میں غیر ضروری طور پر اور صدر کی اجازت کے بغیر رات کا قیام ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ سیکیورٹی کے کمپیوٹر پر اپنی واپسی کا وقت فیڈ کر کے پارکر ہافمین وہاں سے نکل آیا، اور اس کی کار اسے لے کر اس کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑی، لیکن اس کی پیشانی کی رگ مسلسل پھولی ہوئی تھی اور وہ سوچوں میں مبتلا تھا۔ پھر دوسرے دن خصوصی طور پر پروگرام سیکرٹریوں کے بورڈ سے طلب کیا گیا جو CIA کا سربراہ اپنے ذاتی اختیارات پر طلب کر سکتا تھا۔ آج کے پروگرام میں کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں تھا جو باعث تشویش ہوتا، بس کچھ ضروری امور، کچھ ملکوں کے بارے میں خصوصی میٹنگ، اور اس کے بعد خاموشی۔ یہ تمام تفصیلات پورا دن CIA کے سربراہ نے بذات خود نوٹ کیں، اور ان میں کچھ جگہوں پر اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ سینڈرا لینا پارک کی عقابی نگاہیں غلط نہیں ہیں، اور یقینی طور پر راک ایڈمن فیلر کے معمولات میں کچھ ایسی تبدیلیاں نمایاں ہیں جو گہری نگاہ سے دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر پلاننگ ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سے پروگرام مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور کمپیوٹر نے جو نیا پروگرام راک ایڈمن فیلر کی شناخت کے لیے دیا وہ یہ تھا کہ جب راک ایڈمن فیلر دوسرے دن شام کو 4 بجے تاجروں کے اس وفد کی صدارت کرے جو ایک خاص سلسلے میں اس سے ملنے والا ہے، تو وہاں اس کی طبیعت خراب ہو جانی چاہیے۔ کمپیوٹر نے مکمل پروگرام اس سلسلے میں بھی پیش کر دیا، اور یہی ہوا۔ راک ایڈمن فیلر دوسرے دن تاجروں کے وفد کی صدارت کر رہا تھا، اور ایک اہم گفتگو کی جا رہی تھی کہ اچانک اس پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ یہ دورہ اس خاص غذا کی وجہ سے پڑا تھا جو دوپہر کو اسے دی گئی تھی، اور غذا میں جو دوا شامل تھی اس کے اثرات ٹھیک 4 بجے منظر عام پر آنے والے تھے۔ کھانسی کا یہ دورہ شدت اختیار کر گیا تو محافظوں نے صدر کے قریب اپنی جگہ بنا لی، اور راک ایڈمن فیلر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا: سوری دوستو، میرا خیال ہے اس عالم میں اپنا یہ پروگرام جاری نہیں رکھ سکوں گا، بہتر ہے کہ اس جگہ اس میٹنگ کو اختتام کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ کھانسنے لگا۔ نائب نے صدر کی تقریب کو سنبھال لیا تھا، اور راک ایڈمن فیلر کو اس خصوصی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا جہاں اس کے معالج اس کے انتظار میں تھے، لیکن یہاں CIA کے سربراہ کی حکمرانی تھی، اور اس نے یہ تمام انتظامات بخیر و خوبی کر لیے تھے۔
چنانچہ راک ایڈمن فیلر کو ایک انجیکشن دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے حوالے کر دیا گیا، جہاں راک ایڈمن فیلر کو ایک خاص کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اب وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا اور کسی قدر خوف زدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے پارکر ہوفمین اور ان 4 آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پارکر ہوفمین نے کہا، مسٹر راک ایڈمن فیلر، کیا میں نے آپ کو صحیح نام سے پکارا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ صدر ایکریمیا، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایکریمی قوم کو دھوکہ دینے کا انجام صرف موت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بھی کچھ مرحلے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ کیا تمہارا یہ انداز مخاطب درست ہے؟ صدر ایکریمیا نے کسی قدر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے شاید ہمارے طریقہ تفتیش کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی ہیں، یا پھر آپ کو اس بارے میں بریف نہیں کیا گیا ہے۔ راک ایڈمن فیلر نے پہلی بار اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھا۔ یہاں صرف 4 انسان تھے، باقی چاروں طرف اور بلندی پر چھت کے ساتھ کمپیوٹرز کی مملکت تھی، 20ویں صدی کی سب سے خطرناک ایجاد، جس نے عقل انسانی کو مفلوج کر دیا ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا اور اس وقت تمام کمپیوٹرز میں برقی رو دوڑ رہی تھی۔ گو ان 4 انسانی دماغوں سے علاوہ اور بھی بہت سے مشینی دماغ مصروف عمل تھے۔ ایکریمین صدر کے بدن کے مسامات بھیگنے لگے۔ CIA کے سربراہ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، جب ہم کسی سے اس کے دل کی بات اگلواتے ہیں تو اس پر تشدد کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ یہ طریقہ کار فرسودہ ہو گیا ہے، اور جو شخص اتنی بڑی شخصیت کو اپنانے کی کوشش کرے اس کی سزا انوکھی ہوتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ 21ویں صدی کی تیاریوں کے لیے وہ طریقہ کار دریافت کرنے پڑے ہیں جن سے 21ویں صدی کے جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سزا کی ابتدا یہ ہے کہ ابتدائی 3 دن ایک خاص آکسیجن روم میں گزارنے پڑتے ہیں، جہاں کھانے کے لیے صرف آکسیجن ہوتی ہے، اور اندرونی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس آکسیجن ہی میں ایسی نمی شامل کر دی جاتی ہے جو انسان کو موت سے ہمکنار نہ ہونے دے، اسے زندہ رکھے اور بھوک کا مزہ چکھنے دیا جائے۔ دوسرے 3 دن ہم اسے آئس کیبن میں رکھتے ہیں۔ مسٹر فیلر، یہ آئس کیبن بھی اپنی طرز کا عجیب ہوتا ہے۔ یہاں نقطۂ انجماد سے 40 ڈگری نیچے کی سردی ہوتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین میں ایسی مشینیں نصب کر دی گئی ہیں جو صرف اندرونی نظام کو کنٹرول کریں گی، یعنی بدن اسی درجہ انجماد کو محسوس کرے گا، لیکن اندرونی نظام بالکل اطمینان بخش رہے گا، اور سردی کی وجہ سے رگوں میں خون نہیں جمے گا۔ پھر ان 3 دنوں کے بعد ہمارا ہارٹ کیبن آتا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور مسٹر راک ایڈمن فیلر، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ایکریمیا کے صدر سے یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ ہماری زبان سے وہ الفاظ سننا چاہتے ہیں جو اصولی طور پر ہم نے آپ کے ذہن تک پہنچا دیے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کی سزا آپ پر ڈیو ہو جائے گی، اور بحالت مجبوری ہم آپ کو 3 دن کی ان تینوں سزاؤں میں سے ایک سزا دینے پر مجبور ہوں گے، لیکن صرف اس شکل میں کہ آپ ہماری زبان سے وہ الفاظ ادا کروائیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ خود انہیں سمجھ کر اس کے بارے میں اپنی زبان کھول دیں تو وہ سزا آپ پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد کمپیوٹرز آپ کے لیے مناسب لایا عمل منتخب کریں گے۔ میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتا ہوں، بس یہ آخری اشارہ ہوگا آپ کو، اور اس کے بعد غیر انسانی عمل کا آغاز ہو جائے گا جسے ہم بالکل پسند نہیں کرتے۔ راک ایڈمن فیلر کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزشیں نمودار ہو گئیں۔ بے شک وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ ایکریمیا کے صدر کی خوابگاہ میں پہنچنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا، اور نہ جانے کتنے دن سے ایکریمیا کے صدر کے عہدے کو بغیر کسی شک و شبے کے قائم رکھنا بھی کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب یہ غیر معمولی آدمی اپنی قوت مدافعت ترک کر چکا تھا، اور اس کے بدن کی لرزشیں بتاتی تھیں کہ وہ اب اپنے حواس کھو چکا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ان میں سے کوئی سزا قبول نہیں ہے۔ تو پہلی بات اپنی زبان سے ادا کرو۔ میں ایکریمیا کا صدر نہیں ہوں، میرا نام راک ایڈمن فیلر نہیں ہے۔ ان الفاظ پر وہاں موجود 3 افراد کے بدن بھی اس انداز میں کانپ گئے جس طرح ایکریمیا کا یہ نقلی صدر کانپ رہا تھا۔ ان کے جسموں میں ٹھنڈک سی دوڑ گئی تھی، لیکن CIA کے سربراہ کے آہنی اعصاب متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اس نے نقلی صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تب پھر تمہارا نام؟ پیٹرک سائیڈ، اس نے جواب دیا۔ تعلق؟ CIA کے سربراہ نے رکے بغیر کہا، کینیٹا سے ہے۔ کب سے یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہو؟
12واں دن ہے۔ کون کون سے معاملات میں مداخلت کی ہے اس کی فہرست تیار کر کے دے دی جائے گی۔ کوئی ایسی سازش جس سے ایکڈیمیا کے مستقبل پر اثر پڑے؟ نہیں۔ کیا کیا کرتے رہے ہو تم؟ ہوفمین نے سوال کیا اور پیٹرک سائڈ کی زبان کھل گئی۔ وہ اپنی اب تک کی کارروائیوں کی تفصیل بتانے لگا، لیکن ان میں سے کوئی تفصیل نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کمپیوٹر اپنا کام کر رہے تھے اور چاروں طرف ہلکی ہلکی بھن بھناہٹیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اب اس کا اصل مقصد بتا دو۔ کیا مطلب؟ ابتدائی دنوں میں مجھے اغوا کر کے 3 دن تک اپنی تحویل میں رکھا گیا، اپنا مقصد بتایا گیا اور اس کے بعد مجھے یہاں پہنچا دیا گیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ میں نہیں جانتا۔ نقاب پوشوں کا ایک گروہ تھا جس نے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اغوا کیا۔ میں کینیٹا کی ایک اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی کا سیاسیات کا پروفیسر ہوں۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لی تھی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر بسر کرنا چاہتا تھا۔ یہ چھٹی منظور ہو گئی، ہم نے تیاریاں شروع کر دیں اور پھر جب ہم اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو ہمیں خاموشی سے اغوا کر لیا گیا۔ وہ کوئی برفانی مقام تھا کیونکہ وہاں کی ٹھنڈک ہمیں اس بات کا احساس دلاتی تھی۔ نقاب پوشوں کے ایک گروہ نے جو ایکریمی زبان بولتے تھے اور ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، یعنی وہ زبان صحیح طور پر نہیں بول پاتے تھے، ہمیں بریف کیا تھا۔ مجھے یہ تمام صورتحال سمجھانے کے بعد یہاں پہنچا دیا گیا اور میں نہیں جانتا کہ ایکریمیا کے اصلی صدر کا کیا حال ہے۔ یہ ہے تمام صورتحال۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ میرے اہل خانہ جن میں میری بیوی اور 4 بچے شامل ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اگر میں نے ان کی خواہش کے مطابق عمل نہیں کیا تو ان میں سے ایک ایک کی موت واقع ہوتی رہے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ چنانچہ میں نے یہاں آ کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تمہارا چہرہ؟ وہاں یونیورسٹی کے تمام افراد میرے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں کبھی تخریب کاری پر مائل ہو جاؤں تو کم از کم اس الیکشن پیریڈ کے لیے ایکڈیمیا کے صدر کی حیثیت حاصل کر سکتا ہوں جس میں وہ صدر منتخب ہوا ہے، اور اس کے لیے ابھی 4 سال پورے باقی ہیں۔ یہاں تمہارے سپرد کوئی خاص ذمہ داری کی گئی تھی؟ نہیں، بس مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ ایک مخصوص مدت تک میں خوش اسلوبی سے ایکڈیمیا کے صدر کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتا رہوں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ نہیں۔ نقلی صدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ فوراً ہی اوپر سے ایک سکرین نیچے لٹک آئی جس پر لکھا ہوا تھا، اس نے سب کچھ سچ کہا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بس یہی باتیں درکار تھیں اور اس کے بعد سارے سلسلے منقطع کر دیے گئے۔ ایکڈیمیا کے صدر کو کرسی سے اٹھایا گیا اور ایک خاص کیبن میں پہنچا دیا گیا۔ اصل میں وقت کا مسئلہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا تھا کیونکہ سیکریٹری بورڈ کچھ وقت کے بعد وہاں پہنچنے والا تھا اور جس جگہ صدر ایکڈیمیا کو ملنا تھا، اگر وہ وہاں موجود نہ ملا تو ایک لمحے میں پورے ایکڈیمیا میں سنسنی پھیل سکتی تھی۔ چنانچہ ایک ایک لمحے کا وقت متعین کر لیا گیا تھا۔ کمپیوٹر نے فائنل رپورٹ پیش کر دی اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ صدر ایکڈیمیا کو ضروری ہدایات کے بعد اس کی جگہ پہنچا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ معمولات جاری رکھے، اور اگر ایک مخصوص مدت تک وہ اپنے معمولات جاری رکھنے میں کامیاب رہے تو اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ذہنی طور پر اسے بالکل مطمئن کر دینا ضروری ہے۔ یہ ہدایات CIA کے سربراہ نے باقی لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے بعد پیٹرک سائڈ سے کہا گیا، دیکھو پروفیسر، تم جانتے ہو کہ ایکڈیمیا کے صدر کی گمشدگی نہ صرف ایکڈیمیا بلکہ پوری دنیا کے لیے کس قدر سنسنی خیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ ان لمحات کو بھول جاؤ جو تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں۔ معمول کے مطابق اپنا کام سر انجام دو۔ اگر تم خوش اسلوبی سے اپنا یہ وقت گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف ادھر سے بلکہ ادھر سے بھی تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ بھی اطمینان رکھنا کہ اس کے بعد ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب تمہیں اپنا منصب سنبھال لینا چاہیے۔ پیٹرک سائڈ نے ذہنی طور پر کیا فیصلہ کیا یہ بات تو وہی جانتا تھا، لیکن بہرحال اسے اس کی عیش گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں اسے وہی عزت اور وہی احترام دیا گیا جو اب تک دیا جاتا رہا تھا، لیکن درِ پردہ جو خوفناک سنسنی پھیل گئی تھی اس کا کوئی بدل تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایکڈیمیا کے اعلیٰ عہدیدار جو نہایت رازداری سے ایک دوسرے کے معاملات کو سلجھانے کے ذمہ دار تھے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کوئی فیصلہ کیا جانا مشکل نظر آنے لگا۔ تم اب ذہنی طور پر دیوالیہ ہو گئے ہو اور تمہارے پاس کہنے اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیپٹن فیاض نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اختلاف ہے مجھے تم سے سپر فیاض۔ ہوا کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہے اور تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔
کیا اختلاف ہے؟ میں ابھی کنوارا ہوں۔ تو پھر؟ اور انسان جب تک شادی شدہ نہیں ہو جاتا کسی بھی شکل میں دیوالیہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا تمہارے پاس تو اب کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا۔ نہیں، بلکہ اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ تم سوچنے سمجھنے کے ناقابل ہو گئے ہو۔ کیپٹن فیاض برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن عمران عمران ہی تھا۔ شرارتیں اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور کیپٹن فیاض کی اس بات کو کسی بھی طور تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اب اس کی ذہنی صلاحیت کند ہو گئی ہیں۔ وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جسے درمیانے درجے کا علاقہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان دیکھی جس کے ایک سمت ایک حجام نے کرسی ڈال کر حجامت خانہ کھول رکھا تھا، دوسری جانب بڑھئی کرسیوں کے ہتھے بنایا کرتا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک پلمبر کی دکان تھی، اور پھر اس طرح دوسری دکانیں، اور ان سب کے درمیان کل گدا گھرا ہوا تھا۔ بورڈ پر کل گدا لکھا ہوا تھا۔ عمران نے گاڑی روک دی اور کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے اس کل گدے کو دیکھنے لگا۔ ایک دبلی پتلی شکل کے عمر رسیدہ صاحب، آنکھوں پر پرانی طرز کا گول چشمہ لگائے، ایک چھوٹی سی میز کے عقب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بدن پر شیروانی، ڈھیلے پانچوں کا پاجامہ، سامنے کاپی رکھی ہوئی، ہاتھ میں پینسل اور محو مصروفیت۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کل گدا کیا ہے۔ فوراً ہی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن بس شرارت سوجھ گئی۔ دوسرے دن پھر وہاں پہنچ گیا اور گاڑی میں سے ایک کرسی اور چھوٹی سی میز نکال کر چھوٹی سی سڑک کی دوسری جانب کل گدا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کئی افراد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سامنے والے صاحب کی طرح کرسی پر بیٹھ کر پینسل ہاتھ میں لیے سادہ کاپی کو کئی گھنٹے تک گھورتا رہا تھا، یہاں تک کہ سامنے والے صاحب سے رہا نہ گیا اور وہ اٹھ کر قریب آ گئے۔ میاں کیا بیچ رہے ہو؟ عمران نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور افسردہ لہجے میں بولا، کچھ نہیں، ابھی میرے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کیا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کائنات کے سربستہ راز کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عجیب سا لگ رہا ہے آپ کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں۔ یا تو آپ اپنی کرسی دکان میں منتقل کر لیجئے، یا پھر اپنی کرسی اٹھا کر یہاں لے آئیے۔ اس کرسی کی اہمیت جانتے ہو؟ اس کی تو نہیں جانتا، لیکن کرسی کی اہمیت جانتا ہوں۔ تو پھر اپنی کرسی لے کر وہاں آ جاؤ۔ میں ابھی چونکہ اس میدان میں نیا کھلاڑی ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں کرسی سمیت حاضر ہوا جاتا ہوں۔ عمران اندر جا کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے بڑی عاجزی سے کہا، حضور آپ ہی کی وجہ سے یہاں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ یہ کل گدا سمجھ میں نہیں آیا، آپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ 2 4 6 دن میں کسی نہ کسی طرح سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ بزرگ نے ایک غصیلی نگاہ سے عمران کو دیکھا اور بولے، یہ کل گدا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن کتنا گدا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ عزیزم، یہ میرے اس درس خانے کا نام ہے۔ درس خانہ؟ ہاں۔ کل گدا؟ اس کا نام کل گدا نہیں ہے، بس جاہلوں نے اسے کل گدا کر دیا تھا۔ میں نے تو گل گدا رکھا ہوا تھا۔ گل میں سے ایک ڈنڈی اڑا دی ہے اور گدا کے ہے کو وہ ڈنڈی قلم کی طرح لگا دی گئی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور درمیان میں شوشہ ڈال کر اسے 2 چشمی بنا دیا گیا ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تو گل گدا ہی لکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے صاحب، لوگ کتنے ستم ظریف ہوتے ہیں، لیکن حضور اس گل کدے میں تو کہیں گل کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ سب کچھ الٹ گیا ہے، سب کچھ الٹ گیا ہے۔ جدید شاعری کو دیکھ رہے ہو، ستیہ ناس مار دیا ہے میرا۔ کیا مطلب؟ بس میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اب الٹی ہی شاعری کروں گا۔ الٹی شاعری؟ ہاں، گلو بلبل کا دور ختم ہو گیا، اب بلو گلگل کا وقت آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران سر دھنستا ہوا بولا، بلو گلگل؟ کیا سما باندھا ہے؟ کیوں نہ باندھوں، تم خود دیکھ لو شاعری میں کیا کیا کچھ رائج ہو گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ تترو تارا تارا، بولے یہ دل کا ایک تارا۔ میاں ذرا مجھے اس وقت ترو تروت کے معنی بتا دو۔ ہرگز نہیں حضور، لغت میں تو کہیں نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، جب تتروت کے کوئی معنی نہیں ہے تو پھر گلو بلبل بلو گلگل کیوں نہ ہو جائیں۔ دوسری چیز ملاحظہ فرمائیے، اڑی بابا اڑی بابا اڑی بابا اڑی بابا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، جی ہاں، اڑی بابا۔ عمران نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ مطلب بتاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ اردو ایک ایسی حسین زبان ہے کہ اس میں جہاں چاہو اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کر لو۔ میں ایک ترمیمی لغت چھاپنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کل گدا میں کام کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اسے کل گدا کہتے ہیں؟ اسے نہیں، میں اس کے اطراف میں بسنے والوں کو کل گدا کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں علم و ادب کا سمندر بہہ رہا ہے۔ سمندر بہتا نہیں ہے عزیزم، سمندر اپنی جگہ ساکن ہے۔ تم بھی وہی گڑبڑ کر رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن اس لغت میں کیا ترمیم کی ہے آپ نے؟ کی ہے میری مرضی۔ پجامہ، پجامے کو کیا سمجھتے ہو تم؟ پجامہ ہی سمجھتا ہوں جناب والا۔ نہیں، میں نے اس کا نام محرم راز رکھا ہے، بزرگ نے کہا، اور عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ اچانک ہی انہوں نے اپنی شیروانی پیچھے سے اٹھا کر سر پر ڈال لی اور عمران بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پردہ کیوں فرما لیا جناب عالی؟ پیٹھ کھجاؤ، بزرگ بولے۔ جی، پیٹھ کھجاؤ، پیٹھ کا مطلب سمجھتے ہو یا اس کا نام بھی بدلنا پڑے گا؟ فی الحال تو رہنے دیجئے، لیکن کیسے کھجاؤں؟